बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 15 दिसंबर का ये दूसरा वीलॉग, सोमवार का दिन। सबसे पहले अहम खबरें। इमरान खान से मुलाकातों के दिन की अहम नामों की फहरिस्त आ चुकी है। अडयाला जेल में अब कल क्या होगा, ये बड़ा अहम तरीन मामला बन चुका है। तहरीक इंसाफ ने सफ़बंदी कर ली है। अलीमा खान ने जो आज बयान दिया कश्तियाँ जलाने का, कल अडयाला जेल से धरने की ऐलान, वापसी नहीं होगा। हुकूमत की टांगें क्यों कांप रही हैं, इनका लाएअमल क्या होगा। और खान के दीदार की तस्वीर का भी अलीमा खान ने तस्दीक की। जंगल की आग की तरह तस्वीर भी फैली हुई है। सुहेल अफरीदी का इस्टेब्लिशमेंट को खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के हवाले से बड़ा बाउंसर। और हुकूमत की परेशानियां, सोशल मीडिया का खौफ, एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के ट्रेंड से परेशान जर्नलों पर जो पाबंदी लगी। नून लीग ने बाजवा के खिलाफ, फौज के खिलाफ क्यों मुहिम, DGSPR क्यों खामोश। एक सहाफ़ी का खौफ भी, 3 जज अदालतें छोड़कर भागते रहे। और काजी फायज की तौहीन पर जुर्म की 10 साल कैद की सजा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ओवरसीज़ मुजाहिरों से क्यों रोक रही है, पिछला वीलॉग उस पर आपको देख लीजिएगा, उसकी मैं तफसील नहीं बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ उसमें बड़े मजीद इंकशाफात, और गजा अमन मनसूबा जो शहबाज हुकूमत का, वो बढ़ गया है, वो मैं आपको तफसील बताऊंगा। और 15 दिसंबर 54 साल पहले जो हुआ, वो तारीख क्यों दोहराई जा रही है। बल्कि तफसील अगर इसी से शुरू करूँ, 15 दिसंबर 54 साल हो चुके हैं 1971 को। ये जो शाम और रात है आज की, सकूत ढाका तो 16 दिसंबर को हुआ था, लेकिन इस रात मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में, अफवाज पाकिस्तान में, जनरल यहिया के महल में क्या क्या हो रहा था। 8:15 पर उस वक्त का जो वज़ीर-ए-आज़म नूरुल अमीन था, उसने कौम से खिताब करना था। और 8:14 तक ये कहा जा रहा था कि मुसल्लह अफवाज कौम इस सूरत हाल से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ने जो लिखा कि जनरल ए के नियाजी को यहिया खान ने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हें भारतीय फौज कह रही है वो कर दो। उसने कहा हम दिफा नहीं कर सकते, 2 महाजों पर शिकस्त हो चुकी है, गवर्नर हाउस से इस्तीफे आ चुके हैं, आगे इंडिया की फौज है, पीछे सिविल आबादी है, मुक्तिबानी के लोग हैं। बड़ी कातिल रात थी मशरकी पाकिस्तान की। उनकी तो आज़ादी की जंग थी, मुजाहरे थे, जिद्दोजहद थी, खुशी थी उन्हें कि एक नया मुल्क बना रहे हैं। लेकिन 9 महीनों से फौजी महाज चल रहा था, हज़ारों लाखों शहीद हो चुके थे। और अवामी लीग पर तहरीक इंसाफ की तरह का वक्त था बिल्कुल, जो आज आप पे है, जो तबाही बर्बादी आप देख रहे हैं, उस वक्त उसी तरह मामला थे। बड़ा शर्म का मकाम था इस रात को। अवाम की, कौम की आंखों में आंसू थे कि 93,000 फौजी सरेंडर कर रहे हैं। तकरीब के इंतजामात हो रहे थे। सरेंडर करने वाले फौजी अलबत्ता कह के लगाते हुए, हंसते हुए, BBC की वीडियो आपने देखी होगी। और जनरल अमीरुल्लाह नियाजी जगजीत सिंह के सामने अपना पिस्तौल और इलाका रखते हुए भी हंस रहा था। ये वो बंदा था मशरकी पाकिस्तान, उस वक्त बांग्लादेश का चीफ मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर था। भारत की क़यादत जब फौजी वापस आए तो आखिरी लिस्ट में पहला नाम इसका था। बजाय शहीद होने के सरेंडर कर गया। और सियासी गेम इसने क्या खेली, बयानात आप सुने कि जी हथियार डालने की बजाय हमने मगरबी पाकिस्तान बचा लिया। अच्छा, मजे की आपको बात हो, जब ये वापस आए ना मगरबी पाकिस्तान भारत की कैद से, तो इसने अपनी सियासी जमात आलिया मुजाहिदीन के नाम से 1977 के इंतखाबात में पगड़ी के निशान पर इलेक्शन भी लड़ लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकट भी दिया और नायब सदर भी बना दिया। 93,000 फौजी सरेंडर कराई। इसका कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो जैसे आज जनरल फैज़ का हो रहा है। और जनरल यहिया, वो तो उस वक्त नशे में चूर था। एक तरफ जनरल रानी, एक तरफ तराना, बदकिरदार खेलियाँ। और ये कि मगरबी पाकिस्तान पर हम काबू, मशरकी की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वो कहा अच्छा जान छूट गई इनसे। और मगरबी पाकिस्तान में उस वक्त सहाफ़ियों का जा रहा था कल खबर क्या लगानी है। ये दूसरी जंग अज़ीम का दुनिया की सबसे बड़ी फौजी हथियार डालने की रात थी, जिस पर पूरा पाकिस्तान चीख चीख के सारे कहते ऐसा ना करो। जैसे आज कह रहे हैं, शेख मुजीब अवामी लीग का कायद था, मशरकी पाकिस्तान का सियासतदान था, 90% मकबूलियत थी। इंतखाबात में उसने क्लीन स्वीप किया, तमाम नशिस्तें जीती, वज़ीर-ए-आज़म बनने का हकदार था। लेकिन ये चूँकि शराब के नशे में, ताकत के नशे में बदमस्त, जनरल यहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मानते ही नहीं थे उसे हुक्मरान, मैंडेट नहीं मानते थे। ऑपरेशन उसके खिलाफ शुरू किया, जमात उसकी क्रश कर दी, उम्मीदवार उसके उठाए, पार्टी उसकी तोड़ी, बैन उसको किया, और शेख मुजीब को उठा के मगरबी पाकिस्तान मियाँ वाली जेल में डाल दिया। और फिर यहीं से वो निकल कर 16 दिसंबर बरतानिया हाथ उठा के वज़ीर-ए-आज़म बनते वापस आया। तंग आके उसने जेब बंगला का नारा लगाया। इस सारे अमल में लाखों लोग मारे गए, आग बारूद का ढेर लगा। आप उठाएं उस वक्त की अखबारें देखें, क्या खबरें लगाते थे कि दुश्मन की तनसीबात तबाह कर दी। बल्कि हथियार डालने की खबर क्या थी कि जी समझौते के बाद जंग बंद होगी, दुश्मन को भारी जानी नुकसान, दुश्मन के हौसले पस्त। एक अखबार ने तो लिख दिया था कि जनरल यहिया खान दुश्मन के खिलाफ जंग जारी करने का ऐलान कर रहे हैं, हम सिर्फ एक महाज से पीछे थे। ये इस तरह अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। जैसे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे आप सुनते हैं इमरान खान गद्दार है, दहशतगर्द है, इंतशारी है, यही काम शेख मुजीब के साथ करते रहे। उस वक्त भी अवामी लीग के लोगों को, सहाफ़ियों को बैरूनी झंडे पर चलने वाले गद्दार एजेंट बनाते रहे। तलाल चौधरी की आज आप कॉन्फ्रेंस देखें, मुझे नहीं पता आपने देखी है नहीं,
وہ کیا کہہ رہے ہیں آج بھی کہ نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ساؤتھ ایشیا سے اکاؤنٹ آپریٹ ہو رہے ہیں، جو کمپنیوں کو ٹھیکہ دے کے پیسے دے کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ نہیں پتا کینیڈا نارتھ امریکہ کا حصہ ہے اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان بھی آتا ہے، لیکن چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہے، خیر چھوڑے اس بات کو. پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ نوجوانوں کو ہندوستان کے، اسرائیل کے، پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے ممالک سے جوڑتے ہیں. آج بھی یہ دعوے کرنے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ یہ ملکی خود مختاری کے خلاف ہے. اندازہ کریں ہم سب محب وطن غدار ہیں ان کے لیے. اور عام پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جو ٹرینڈ بناتے ہیں، ان کے ٹرینڈ میں کون ہے؟ عام پاکستانی بنانے والے کون؟ عام پاکستانی. وہ بناتے ہیں خان کی قید تنہائی پہ، اس کی رہائی کے راستے پہ، اسے ملک کے عشق میں، اسے مزاحمت کی امید کہتے ہیں، اسے قوم کی فکر کہتے ہیں. میں 26 نومبر کی دیکھ رہا تھا سارا معاملہ کہ جس طرح شیخ مجیب انہیں سمجھاتا رہا نا، مشرقی پاکستان کے لوگ عوام کی مرضی پہ، مینڈیٹ پہ، انصاف پہ، عدل پہ، کہ فوج دفاع تک رہے، ظلم اور جبر نہ کریں، یہ اسی طرح وہی سب کچھ کرتے رہے جو آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی جنرل فیض کو وعدہ معاف بنا کے فوجی عدالت میں عمران خان کو کارروائی کی دھمکیاں. 1.5 سال سے جنرل فیض آپ کے پاس ہے، 2.5 سال سے 9 مئی کا کیس ہے، چلان تک تو جمع نہیں ہوا. عمران خان تو آج بھی 863 دنوں سے بے گناہ جیل میں ہے. عمران خان کی بہنیں تو آج بھی ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے. یہ کوئی سبق سیکھنے پہ تیار نہیں. یہ لیکن بھول جاتے ہیں کہ خان کی بہنیں بھی اسی کا خون ہیں. حلیمہ خان نے جو آج پریس کانفرنس میں بات کی کہ عمران خان انصاف، قانون، آئین اور جمہوریت، اس کے لیے سیاست میں آیا تھا اور انہی چیزوں پہ قید ہے اور ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بات ختم. یہ قوم کو بار بار امید دیتی ہیں اسی چیز کی کہ انشاءاللہ اسی کھنڈرات سے پاکستان آزاد ہوگا. 10 مہینے ہو چکے ہیں، یہ جاتے ہیں جیل میں ملنے، نہیں ملنے دے. 12 بجے تک انہوں نے کہا ہے کل ہم 12 بجے تک کا ٹائم نہیں دے رہے، ہم بیٹھیں گے وہیں، چائے لیں، واٹر کینن، گولیاں، جو مرضی. پہلے بھی شاید کھٹک کی ٹانگ ٹوٹی، نہیں پہنچوتا زخمی ہوا، خان کی بہنیں زخمی ہوئے، لوگ زخمی ہوئے. انہوں نے کل ہم پھر جائیں گے، جو کرنا ہے کر لو. کل پنجاب کے تمام کارکنان، ایم این اے، ایم پی ایس 2 بجے ڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، ان کی ہدایات ان کو پارٹی نے کی ہیں. اور قوم کا تو دیکھیں حوصلہ ایسے کہ ایک تصویر نظر آ جائے جس کی آج حلیمہ خان تصدیق بھی کر رہی تھی. ان کا حوصلہ بلند ہے کہ 73 سال کا وہ ببر شیر اس عمر میں بھی ڈنڈ نکال رہا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے ڈٹ کے. اب یہ چونکہ اقوام متحدہ میں تشدد کی جو رپورٹ جو وہاں کے جو ماہر ہیں اس نے کہا عسکری حکومت کے کہ 2 ٹوک پیغام بلکہ دیا کہ طویل قید تنہائی اور غیر انسانی حراست بند کریں، ختم کریں. خان کے بیٹوں نے کہا ان کی جان کے لیے ہم خوفزدہ ہیں. انٹرنیشنل دباؤ بڑا تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. اوپر الجزیرہ کی ڈاکومنٹری آ گئی اور ساری دنیا تسلیم یہ کرتی ہے کہ بیانیہ بنانے میں تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. وہ 2 جملوں سے پورا اقتدار ہل جاتا ہے. پھر یہ کرتے کہ عدالتوں میں کیسز روک دیتے ہیں، تحریک انصاف پر مزید زور ڈالتے ہیں. خان کے کیسز کو عدالتوں میں نہیں لگایا جا رہا. یہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے القادری کا وہ کیس ہی نہیں لگتا. اب تو وہ پوچھنا بھی مشکل ہو گیا. بیانات کا غصہ عدالتوں کے ذریعے نکالتے ہیں. اور یہ صرف خان کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. سہراب برکت کا کیس آپ دیکھیں، 5 دن کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا تو جج کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں. 1 2 نہیں، تینوں جج بھاگ گئے. پہلے عباس شاہ کے پاس کیس گیا، وہ چلا گیا. پھر سہیب بلال کے پاس گیا، ووٹ کے سماعت کے بغیر چلا گیا. پھر ملک عمران کے پاس، اور ملک عمران صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے، پتہ نہیں کس دباؤ میں، اور 2 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ. اور یہی حال انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان کے کیسز نہیں سننے اور جسٹس طارق کا کیس ہو، اس طرح کے کیس اجلت میں جلدی جلدی سنانے ہیں فیصلے. اور ان کے ٹکٹ آؤٹ صحافی پہلے فیصلہ دے چکے ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کو یہ ایک مثال بنا کر نشان عبرت ساری عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ حال کریں گے. ویسے عام طور پر جوڈیشل کونسل میں کسی کو جج کو اٹھانے کے پورا ایک اس میں پروسیس موجود ہے. انہوں نے وہ 27ویں ترمیم میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ایسی واردات ڈالی جو بالکل 1971 میں وہاں اس وقت بھی ججز. آج ججز خود ان کے اپنے استعفے دے رہے ہیں. جسٹس شوکت صدیقی چیئرمین NIRC کے عہدے سے دوسری مرتبہ استعفیٰ دے رہے ہیں. پہلے دیا تھا، واپس لیا، پھر دے دیا. اور پہلے بھی وہ ریٹائر ہو کے دوبارہ آئے، جس کے لیے مریم نواز نے بڑا شور مچایا تھا. ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہوگی. دیکھیں نماز تو پڑھتے ہوں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے تو ہوتے ہوں گے. یہ جو قانون کا حال دیکھ رہے ہیں کہ جج کے دفتر سے 2 سیف چوری ہو جائیں، FIR، اور طاقتور جج کا بیٹا 2 بے گناہ بچیاں قتل کر دے، اگلے دن رہائی. قاضی فائز کو دھمکی اس نے دی، وہ سابق رہنما البیک کو 10 سال قید کی سزا. لیکن قاضی فائز نے جو قتل عام کیا پوری پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کا، اسے یہ دوبارہ نوکری دینے کے لیے تیار ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ابھی کچھ دنوں بعد تصدیق آ جائے گی. نون لیگ کی کوشش ہے وہ واپس آئیں اقتدار میں، حالانکہ اپنی اس وقت ان کی نوکری بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے. یہ بڑی مشکل میں ہے، میں آپ کو بتاؤں.
یہ اسٹیبلشمنٹ پر جو حملے نظر آ رہے ہیں آپ کو نون لیگ کے، اس کی وجہ یہ جو بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل سے، گفت و شنید اور لاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی تھیں، نون لیگ نے باقاعدہ محاذ کھولا ہے. بظاہر تو یہ جنرل باجوہ کے خلاف کمپین آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جس میں ان کے تمام صحافی لائن سر صبح دوپہر شام جنرل باجوہ کے خلاف لگے ہوئے، یا پھر خاموش ہے کچھ. یہاں وہ بلاول زرداری کی چونکہ گل ہو گئی ہے، تو اب چونکہ نوٹیفیکیشن تو ہو چکا ہے، اب فیلڈ مارشل پر تو براہ راست حملہ کر نہیں سکتے، تو یہ جنرل باجوہ پر حملہ کر کے کہہ رہے ہیں، وہ جو محاورہ ہے نا، سنانی بہو کو اور کہنی بہو کو اور سنانی بہو کو بیٹی کو، یہ وہ والا محاورہ. اب ذرا سوچے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا کریں گے، آپ کے ساتھ تو ہماری بڑی ڈیل ہوئی ہے. سوائے انصار عباسی کے، وہ جنرل باجوہ کے بارے میں بڑے کمفرٹیبل ہیں، پاکستان بھی رہتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، خوش ہیں بڑے، انہیں بتاتا ہاؤس اریسٹ ہے. باقی تمام صحافین کے دیکھ لیں آپ، جنرل باجوہ کو اس واردات میں شامل کرنے کے لیے پاگل ہوا میں. جنرل باجوہ نے بالکل پاکستان کی واقعی اینٹ سینٹ بجائی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور نون لیگ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، لیکن وہ اپنا سکور بھی سیٹ لگا. دیکھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ان کی لڑائی کا بھی بیٹھ کے مزے ہی لیں. بڑا اہم معاملہ جو ابھی غزہ میں امن فوج کا، دیکھیں اس کے لیے ان کی بڑی تیاریاں تھیں، فروری میں ان کا پورا پلان بنا، میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ سبوتاج ہو گئی ہیں. یہ جو امن فوج بھیجنا ہے نا، اب تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی میڈیا نے ابھی حالیہ دنوں میں دو باتیں کی. ایک تو سوڈان اور یمن پہ، عرب امارات اور سعودی عرب کے کردار پہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ دو ممالک یہاں اسرائیل امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سوڈان اور یمن میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے کیا کریں گے، ہم انہیں یہاں نہیں آنے دیتے. یعنی یہ دو آؤٹ. اور یہ محمد بن سلمان بھی کہہ چکا ہے ٹرمپ کو. ترکی کے بارے میں بھی یہ رائے کہ خلافت عثمانیہ کا ملک ہے، یہاں آئے تو ہمارے ساتھ واردات ہو جائے گی. پاکستان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ تھا، انہیں لگتا تھا یہ ہماری مدد کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کی سیٹنگ ہو چکی ہے، یہ آ کے ہماری مرضی کے مطابق چلیں گے. اب جو سڈنی میں جو کچھ ہوا اس کا سارا امپیکٹ ادھر پڑا ہے. غزہ میں فوج، امن فوج پاکستان کی جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نیتنیاہو نے صاف صاف کہہ دیا ہے. اب یہ سڈنی حملے میں، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاؤں، اس میں بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، پھر آخر میں پھر اس پہ بات کروں گا. اس میں ایک تو اس وقت پاکستان انڈیا کا میڈیا آپس میں جنگ شروع ہو رہی ہے. انڈین میڈیا کہتا ہے جی یہ دونوں باپ بیٹا 54 سالہ باپ جو تھا وہ پاکستان سے ہے، اور پاکستان کہہ رہا ہے نہیں جی تو انڈین ہے، اور بلکہ یہاں تک کہہ رہے جی افغانستان کے پاسپورٹ پر کے پاکستانی بنے ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑی بدنامی ہے نہتے معصوم لوگوں پر، جس میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 80 سالہ وہ عورت بھی تھی، بچے بھی تھے، مطلب ان پہ عورتوں پر حملہ ہوا جس کی دنیا کی ہر ایک نے مذمت کی، اور کوئی قومیت انہیں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. بدنامی کی بات ہے. اب یہ ایک دوسرے پر الزام شروع ہو گئے. ابہام تو اس لیے پیدا ہوا نا کہ حکومتی بیان قومیت کے بارے میں نہیں آتا، وہ بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں جب تک 100% ثبوت نہ ہو. حتیٰ کہ گارڈین نے بھی دیکھیں کہا کہ وہ ساجد اکرم 1998 سے پاکستان میں ہے، لیکن وہ بھی آسٹریلین میڈیا کا حوالہ دے رہے ہیں. بیٹا اس کا آسٹریلیا میں پیدا ہوا. اب آسٹریلیا کی کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کے ریڈار پہ وہ 2019 سے موجود تھے، ان کے دنیا کی جو انٹرنیشنل کالم تنظیمیں ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے براہ راست. انٹرنیشنل میڈیا انہیں مڈل ایسٹ کی جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے ساتھ جوڑ رہا ہے. ہندوستانی میڈیا سے جوڑ رہا ہے پاکستان کی کالعدم تنظیمیں، لشکر طیبہ وغیرہ، کیونکہ ان کا کشمیر اور فوج کے ساتھ جوڑنے کے الزامات وہ لگاتے ہیں. وہ بیچ میں اپنا منجن بیچ رہے ہیں، یعنی بیگانی شادی میں دونوں اہمی دیوانے ہوئے ہیں. حالانکہ معاملہ ہے ہی بالکل مختلف. دونوں باپ بیٹا ٹیکنیکلی آسٹریلین شہری ہیں، بلکہ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بھی ہے. ان کے گھر کے باہر بڑا لوگوں نے ٹھیک ٹھاک احتجاج بڑے انداز میں کیا. وہ برن آؤٹ جو گاڑیاں نہیں گھما گھما کے چلاتے ڈونٹ سے بناتے ہیں، غصے کا اظہار تھا. وہاں جو پڑوسی ہیں، لوگ ہیں علاقے کو، غصے میں بڑے کتنا بڑا ظلم انہوں نے کر دیا. اور بتا رہے ہیں کہ ان کی تو کسی کے ساتھ نہ کچھ سلام دعا تھی، کبھی نظر آتے تھے آتے جاتے تھے. اور بیٹے کا دماغ کہنا جی آن لائن لٹریچر پڑھ کے ان دہشت گرد چھپے ہوئے جو سیل ان کے ساتھ رابطوں سے بنا. اور ان کی گاڑی کے اندر سے بھی 2-3 جھنڈے، 2 جھنڈے کالے 2 سفید بھی نکلے. اس کے باپ کا مستری راج کا کام، کنسٹرکشن کا جو بلڈنگ کا، اور شکار کے نام پہ انہوں نے 6 بندوقوں کا لائسنس بھی رکھا ہو، وہ کسی گن کلب کے ممبر شمبر بھی. اب انہوں نے وہاں جہاں یہ حملہ کیا اس سے کوئی قریبی جگہ پر 30 منٹ وہاں رہائش کی تیاری بھی کی ہوئی تھی. اصل گھر ان کا اس جگہ سے، اس بیچ سے کوئی 1 گھنٹہ دور ہے. اور وہاں 5 کمروں کا انہوں نے بھی گھر بھی خریدا. اور بیٹا بھی بے روزگار ہے، باپ بھی بے روزگار ہے. لیکن دونوں فلپین چھٹیاں منانے گئے ہوئے تھے. وہاں فلپین میں بھی اب تفتیش ہو رہی ہے کہ وہاں کیا کرتے رہے. اچھا یاد رکھیں فلپائن بھی جو ہے وہ وہاں گروہ موجود ہے، عراق شام کے جو بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑا خطرناک علاقہ ہے. وہاں ٹریننگ کیمپس بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہیں سے وہ جنوبی ایشیا کے راستوں میں نکلتے بھی ہیں. یہ دنیا کا عالمی دہشت گردی ایک بہت بڑا ہب بن چکا ہے وہاں. اور دنیا کے 20 خطرناک ممالک میں فلپین کا نام بھی آتا ہے. ابھی اس سال بھی بلکہ 20-22 بڑے دہشت گردانہ حملے بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر بیانیے کی جنگ بھی ایک شروع ہوگی. مطلب جیسے اس کی ٹیچر کی تصویریں آئیں، قرآن پاک پڑھاتا ہے جو اس کو، وہ سوشل میڈیا پہ بڑی چلنا شروع ہوگی.
اس ٹیچر نے کہا بھائی میرے تو ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جنہیں میں نے قرآن پڑھایا ہوا، اب اس میں سے کوئی اٹھ کے کیا کر جاتا ہے میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو ان تمام حملوں کی، تشدد کی، زیادتی، ظلم کی مذمت کرتا ہوں۔ وہاں اس کے پھر اسکول ٹیچرز کے بھی انٹرویو لیے جا رہے ہیں، اس کے دوست احباب، رشتہ دار، وہ بھی سب دوری اختیار کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں۔ وہ قرآن پڑھانے والے ٹیچر کا تو بیان تھا، اس نے کہا میں نے اس کو ایک آیت پڑھنے کو دی تھی کہ جس نے ایک انسانی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک جان ختم کی پوری انسانیت ختم کی۔ لیکن یہ اس کی پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آئیں، خاموش رہنے والا اسکول میں، اچھا ڈراپ آؤٹ تھا، مطلب 10ویں 11ویں سے آگے پڑھا ہی نہیں ہے، اور نوکری شوکری بھی کوئی نہیں تھی۔ اب جو اس کے آسٹریلین دوست ہیں ان کے بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرویوز، ان کے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ یار اس نے کر کیا دی ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب اس میں جو بیانیہ بن رہا تھا سارا مسلمانوں کے خلاف، اس کے عمل کی وجہ پوری دنیا میں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ شام کا مہاجر تارکین وطن احمد الاحمد جو شام کی پولیس میں کام دلیری دکھا گیا، اچھا یہ بھی جو مہاجروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بھی بیانیہ بڑھ گیا۔ پھر ٹرمپ کی تعریف بھی مہاجرین کے بارے میں آ گئی، مسلمانوں کے بارے میں آ گئی، جی مسلمان جان بچانے والے بھی ہیں، کیونکہ یہ لیبل لگایا جاتا ہے نا کہ جی مسلمان دہشت گرد ہیں خدا نخواستہ۔ اب وہ لیبل ہٹانے میں اس احمد الاحمد نے بڑی مدد کی۔ آسٹریلیا کے لوگوں نے اب تک اسے $10 لاکھ سے زیادہ چندہ بھی اکٹھا کر لیا، ہو سکتا ہے اس سال اسے آسٹریلین آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی مل جائے، اس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، بلکہ ایک تو کوئی بزنس مین امریکن میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو $10,000 کے انعام بھی دے رہے ہیں، اور بھی ظاہر اسے ملیں گے جگہ جگہ سے، کیونکہ اس میں 15 لوگ جو ہے وہ جہاں پاک ہوئے۔ اور یہ حیران کن معاملہ ہے کہ دیکھیں ایران نے بھی اس کی سخت مذمت کی، حالانکہ ایران کی اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، اور ایران پہ الزامات بھی وہی لگاتے ہیں کہ یہ تمام جو مزاحمت پسند تنظیمیں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی سخت مذمت کر رہے ہیں کہ جی ہم جو کرتے ہیں جنگ میں کرتے ہیں، نہتے شہریوں پر حملہ نہیں کرتے۔ اب اس واقعے کے بعد یہ جو فلسطین کی ریاست نہیں بنے گی نیتن یاہو کا بیان، یہ سب سے اہم تھا، کیونکہ محمد بن سلمان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات تو آپ کو پتہ ہو چکی ہے، محمد بن سلمان نے پہلے انکار کیا ہوا ہے، تو غزہ میں فوج بھیجنے کے بعد ان کا وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ تو ظالمہ دی گل کر رہے ہیں آپ کے جو ظالم ہیں ان کی، تو ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہے، وہ بڑے پریشان ہیں اس واقعے سے۔ بہرحال اس کے علاوہ اور مزید خبریں ہیں، لیکن اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔